दामत बरकातहुमुल आलिया के वालिद गिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स मुबारक भी है। और आज खलीफतुर रसूल बिला फासिल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम मुबारक भी है। अल्लाह ताला का इतना फजल व करम है हम सब पर, जो सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत है वो मेरे आका की हर निस्बत को सलाम करता है और हर निस्बत का एहतराम करता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में से जिस मकाम को मैंने इस वक्त पढ़ा है, इसका ताल्लुक हिजरत के साथ, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी के साथ और फिर उस गार के साथ है जिस गार में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी गोद में रसूलुल्लाह को लिटा करके आराम करवा रहे थे। मेरे आका का पाक सर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में था और मेरे नबी ने इतना नवाजा कि दुश्मनों की तिलाश के बावजूद बड़े सुकून के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर की गोद में सोकर क़यामत तक आने वालों को दर्स दे गए। जिसको मुझ नबी का हया होगा उसे सिद्दीक़ अकबर की वफा का भी हया होगा। जब दुश्मन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के दरपे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में आराम फरमाकर ये बता रहे थे कि दुश्मन सिद्दीक़ अकबर को करास करके मुझ तक पहुंचेगा, सिद्दीक़ अकबर के पहरे के होते हुए मुझ तक पहुंच नहीं सकता। और ये भी देखें, हिजरत की रात बाद लोग एक आंख से देखते हैं, अगर दोनों आंखों से देखें तो आपको बैक वक्त मेरे आका के दो अजीमुल मर्तबत सहाबियों को सलाम करना पड़ेगा। एक वो जात जिसको बिस्तर पे लिटा के आए और एक वो जात जिसकी गोद को बिस्तर बना लिया। जिन लोगों की दोनों आंखें सलामत हैं वो कहते हैं आका के बिस्तर पर लेटने वाले को भी सलाम और मुस्तफ़ा को गोद में आराम करवाने वाले को भी सलाम। वो भी आका की ड्यूटी पर, ये भी आका की ड्यूटी पर। लेकिन यहाँ एक और बड़ी अजीब बात है, गारे सौर में आका पे पहरा सिद्दीक़ अकबर दे रहे थे और वो जो मेरे आका के बिस्तर पर लेटे थे मौला अली, उन पे पहरा जिब्राइल व मीकाईल दे रहे थे। प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर सिद्दीक़ अकबर पहरा दे रहे हैं, उधर जिब्राइल व मीकाईल पहरा दे रहे हैं। मेरे आका के दो वजीर आसमानी, दो जमीन के। आसमान वाले वजीर जिब्राइल व मीकाईल हैं, जमीन वाले जनाबे सिद्दीक़ अकबर जनाबे उमर हैं। और ये मेरे आका की हुकूमत का बड़ा अजीब रंग है। एक वजीर नबी पे पहरा दे रहा है, दो वजीर अली पे पहरा दे रहे हैं। माशाअल्लाह, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहिए। मैंने किबला बुखारी साहब का भी नाम ज्यादा नहीं लिया इसलिए कि मुझे जरूरत ही नहीं है। अलकाब छोटे हैं, इनकी जात बड़ी है। और उनके साथ तशरीफ फरमा उनके बरादर असगर, उनका इतना एजाज थोड़ा है कि वो बुखारी साहब के भाई हैं और आले रसूल से उनका ताल्लुक है। इन सब की अजमतों को सलाम। मेरी अगली बात सुनिए, दो वजीर पहरा दे रहे हैं मौला अली पर और जनाब सिद्दीक़ अकबर पहरा दे रहे हैं हुजूर पर। मुझे जो मिजाज समझ आया वो ये आया है कि जिनका ताल्लुक मुस्तफा से होता है वो नबी पे भी पहरा देते हैं, अली पे भी पहरा देते हैं। मैंने दोनों मौजू इसलिए मिक्स कर लिए हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दिन है और अली के बेटे का उर्स है। आप ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। और सिर्फ मौला अली के बेटे का उर्स नहीं, सैयदा ज़हरा के गुलशन के खून का उर्स है। मौला अली के बेटे तो और भी हैं, लेकिन याद रखना
سیدوں کو جو چیز کائنات میں ہر کسی سے جدا کر کے اونچا کرتی ہے وہ نسبت مرتضیٰ نہیں، وہ نسبت زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ مولا علی کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، لیکن مولا علی کے اولاد تو اور بھی ہیں۔ مولا علی کی وہ اولاد جو بطن زہرا سے ہے، اس کا مقام بلند و بالا ہے، اور وہ ہے اولاد رسول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے سیدوں کو جتنی عزت، عظمت، شرافت اور توقیر ملی ہے بنام سیدہ زہرا ملی ہے۔ اور حضرت امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ جو بندہ اس بات کو سمجھتا ہے وہ اونچی آواز سے کہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قیامت تک کا ہر سید، قیامت تک کا ہر سید بوسیلہ سیدہ زہرا، بوسیلہ سیدہ زہرا وہ میرے نبی کے جسم کا حصہ ہے۔ اور یہ وہ امام شعرانی ہے جنہوں نے 8 ساتھیوں کے ساتھ جاگتے ہوئے حضور سے بخاری پڑھی ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا۔ اور یہ امام شعرانی یہ بھی مولا علی کا بیٹا ہے، لیکن سید نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں، قیامت تک کے ہر سید کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے، یہ مصطفیٰ سے جدا نہیں، نبی کے جسم کے حصے کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے حیا والے لوگ ہیں ان کو سیدوں کا بڑا احترام ہے، رسول اللہ کی اولاد کا بڑا احترام ہے۔ اچھا ویسے یہ کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام نے خود اس بات پر خطاب فرمایا۔ کانا ابوہما صالحہ کی آیت پڑھ کے آپ نے خطاب فرمایا، اور خطاب پتہ کیا تھا؟ فرمایا وہ جو بنی اسرائیل میں 2 بچوں کا باپ نیک تھا، وہ صرف نیک ہی تھا، وہ نامی پشت میں تھا۔ ایک روایت میں 7ویں کا بھی ہے، میں نامی لے رہا ہوں، نامی پشت میں تھا۔ امام زین العابدین نے مجمع کو مخاطب کر یہ کہا، ان کا تو ابا نیک تھا، ذرا مجھے بھی تو دیکھو۔ میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا اور آپ سے یہ گزارش ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے میں مجبوری میں ایک جگہ میں تھا، وہاں سے میں 9:30 نکلنا تھا، 10 بجے نکلا۔ یہ مجھے پتہ ہے میں راستے میں کتنی دعائیں کرتے، بعض جگہ پہ دھند آتی تو میں نعت علی شروع کر دیتا۔ مسئلہ تقریر کا نہیں تھا، مسئلہ قبلہ بخاری صاحب کی بارگاہ میں حاضری کا تھا، میرے تو اپنا پروگرام ہے۔ تقریر کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، تقریر تو حضرت صاحب نے فرما دی، پہلے بھی آپ نے سن لی۔ اب سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزاد امام زین العابدین علی وقت، اور میں ہمیں پہچانو۔ میں یہاں سے لے کر وہاں تک سیدوں کو نکال کے ایک بات پوچھ رہا ہوں، امام زین العابدین کو بھی پہچان کروانی پڑے؟ اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں، ذرا مجھے جلدی جلدی جواب دیجئے۔ کربلا میں امام حسین علی مقام سر پر دستار نبوت سجا کے، میرا جملہ تو کچھ اور کہنے کو مگر اس کی مصیبت ہے، بہت سارے بغیرتوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ تڑپ تڑپ کے مرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، سر پہ دستار رسول تھی، حیا والے دیکھتے تو چہرے میں نظر کون آ رہا تھا؟ میں پردے میں بات کر جاؤں تو حسین و منی وانا من حسین کے داد ملا علی قاری نے لکھا کہ ہما کا شیل واحد، حسین اور نبی ایک ہی چیز کی طرح ہے۔ میں اس کو دوبارہ کہوں گا، اگر میرا حسین سر پر دستار باندھ کے کھڑا ہو اور دستار بھی رسول والی ہو تو حیا والوں سے پوچھو اس چہرے میں صرف حسین نظر آ رہا تھا؟ وہ کہے کہ نہیں، حسین کا چہرہ آئینہ بنا ہوا تھا جمال محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں قبلہ بخاری صاحب تشریف فرما ہے،
میرے حسین نے مدینہ پاک میں تو کبھی یہ خطبہ نہیں دیا میں حسین ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ مکہ پاک میں تو کبھی یہ خطبہ نہیں دیا میں کون ہوں۔ امام حسن نے بھی کبھی یہ خطبہ نہیں دیا۔ یہ کربلا کی دھرتی پر کنبہ کٹا کے خطبہ کیوں دیا؟ کربلا سے میرے حسین نے کہا بے حیاؤں سے واسطہ پڑ جائے تو حسین کو بھی تعارف کروانا پڑتا ہے، بے غیرتوں سے واسطہ پڑ جائے تو حسین کو بھی بتانا پڑتا ہے۔ او حیا کرو، تمہارے نبی کی شہزادی کا شہزادہ۔ مدینے میں یہ بات کیوں کہتے؟ مدینے والے تو سارے جانتے تھے یہ حسین ہے۔ ذرائیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولیں۔ آج لوگوں کو بڑی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ سیدوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ میں نے کہا بغیرتوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ حیا والے سامنے ہوں تو سید کو تعارف نہیں کروانا پڑتا۔ حضرت امام عالی مقام ان بغیرتوں کو بتا رہے تھے، اور بڑی عجیب بات ہے جن کو بتا رہے تھے ان بے حیاؤں کو حیا نہیں آ رہی تھی، اور جنات کہہ رہے تھے مسحر رسول اللہ فَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُودِ۔ نبی نے ہاتھ پھیرا تھا ان کی پیشانی پر، آج بھی چمک ہے محمد کے ہاتھ کی حسین کے چہرے میں۔ امام حسین العابدین علی مقام علیہ السلام آپ نے، اور ویسے بھی صرف کربلا 60 اور 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گئی۔ بے شک جتنے ائمہ اہل بیت کو دیکھیں گے ان کو شہادت کے مرتبے پر بھی سرفراز ہوتا دیکھیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جلن کیا تھی؟ لو سن لو میری بات، صرف ایک ہی جلن تھی۔ اقتدار اوروں کے پاس بھی ہوتا تو خون محمد کا جو مومنوں میں احترام تھا یہ بے غیرتوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے بولو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی آج کل بس یار بس ہیلو، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آج کل لوگوں کو سیدوں سے کیا ہے؟ اور میں کہا ہوں تو سید بھی ذرا تکڑے ہو گئے، سیدوں نے مرید بھی تکڑے ہو گئے، انہوں نے تو اس تو اگلا سلوک ہوتا رہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بخاری صاحب کی بلا جتنا بھی نیک ہوں امام زید تو نہیں نہ بن سکتے۔ آج کا سید جتنا بھی نیک ہو ائمہ اہل بیت کو تو نہیں نہ پہنچ سکتا۔ ان کے تو خادم ہیں، ان کی تو اولاد ہیں۔ آپ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں جی نہیں دلائل سے بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، خون محمد سے جو جلتا ہے وہ دلائل سے نہیں جلتا، وہ تو حسد کا مارا جلتا ہے۔ حسد کا علاج تو رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ میں کسی اور کو نہیں کہتا، میرے سمیت آپ جتنے بیٹھے ہیں، اگر رب نے ہمیں سید نہیں بنایا اور ان کو بنا دیا ہے تو اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے؟ بے شک بعض لوگ ہم عزت کریں گے جناب اس کی جو سید نیک ہوگا۔ میں کہا پاگل کے بچے، بے شک سید کی عزت اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، خون سرکار کی وجہ سے ہوتی۔ بدنام کرتے ہیں خواہ مخواہ بزرگوں کو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سیدوں کے مرید تھے۔ پیر صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ 2 کتے لے آ کے دو مزار کی رکھوالی کے لیے، آستانے پاک کے جانوروں کی گھر کی رکھوالی کے لیے۔ ویسے سید ہوتے بڑے ڈاڈے ہیں، ان کو بھی کتے لانے کے لیے وقت کا مجدد ہی ملا۔ بھئی کسی اور کی ڈیوٹی لگا سکتے تھے، لیکن امام احمد رضا کی ڈیوٹی لگائی۔ آخر نبی کا بیٹا تھا نا، نظر دور تک دیکھ رہی تھی۔ کہا احمد رضا تیری ڈیوٹی کتوں کی اس لیے لگا رہا ہوں تو سیدوں کے در پہ کتے لائے گا نا، تیرا نام لینے والا کوئی کتا سادات کو بھونکے گا نہیں۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا لے گئے خانقاہ پر، اور وہ کس کو لے گئے؟ اپنے 2 بیٹوں کو۔ پیر صاحب نے کہا احمد رضا آپ کو کہا تھا کتے لانا، اب یہ 2 بیٹے لائیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا آپ کے دربار کے شایان شان کتے ہونے چاہیے، یہ 2 ہی لگا۔ اس امام احمد رضا کی فکر کی بات کر کے نبی کے خون کو بھونکنا، سب سے بڑا غدار ہے وہ امام احمد رضا۔ بے شک۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے نا، مجدد دین و ملت، کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو۔ غوث پاک کو کہتے ہیں یا اے غوث الورا، آپ کے باپ سے آپ کے گھر کو نسبت ہے، گھر سے در کو نسبت ہے، در سے بیٹھے ہوئے کتے کو نسبت ہے، اور اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ جو احمد رضا غوث الورا کے در کے کتے کی نوکری کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی ذات، اس کے سامنے ذات زہرا کا نام آ جائے تو حال کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیڑا غرق ہو گیا سوشل میڈیا پہ ٹان ٹان کرنے والوں کا اور کان کان کرنے والوں کا، اور میں بڑی دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اے عقل کے اندھے، سیدہ زہرا موضوع بحث نہ بنا، زہرا درود کی جگہ ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آج مجھے نہیں پتا، آج میں نے فیس بک پر پڑھا، میں روتا ہی رہا کتنا عرصہ۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، اچانک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا وضو تازہ کرو۔ وضو شروع کر کے آئے سارے، بیٹھ کے حضرت جی خیریت ہے؟ فرمایا ہاں۔ آگے آ رہا ہے بی بی پاک کا نام، میں نے کہا اگرچہ وضو ہے تازہ کر لو، اور یاد رکھنا پاک بی بی کا نام لیتے ہوئے سارے نظریں جھکا کے لینا، اور مشورہ دے رہا ہوں سیدہ پاک کے آگے اکڑی ہوئی گردنوں کا مقدر تباہی ہے۔ جھکا لو اس پاک بی بی کے نام میں نظریں، کہ جس کے لیے حشر میں خدا سب سے نظریں جھکوائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں روک کے لیے گیا ہوں، زمین ایک مرتبہ نبی کے قدم چومے، پاک بھی ہو جائے، پاک کرنے والی بھی ہو جائے، اور جو زہرا نبی کے جسم سے بنے اور جس کو بار بار نبی چومے۔ آپ کو جن کو سمجھ نہیں آئی وہ بالکل نہ بولیں، باقی بولیں۔ جن کو بار بار میرا نبی چومے، چلے میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، صرف چومنا نہیں، بار بار میرا نبی جن کے لیے خود قیام فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا جو لفظ ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، جب بھی پاک بی بی تشریف حاضر بارگاہ رسالت ہوتی، آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے، قیام فرماتے، پیشانی کو چومتے۔ سبحان اللہ۔ میں عربی کا ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ علماء مزہ لے لیں، باقی کوئی نابو داؤد میں یہ اضافہ بھی ہے، کانا یمسو لسانہ، صرف پیشانی نہیں چومتے تھے، کانا یمسو لسانہ، پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ میں صرف ایک مرتبہ آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قبلہ بخاری صاحب کسی بندے کے آنے پہ اگر کھڑے ہو جائیں، بغیرت مرید ہی ہوگا جو بعد میں اس کی عزت نہ کرے، حیا والا مرید کہے گا ہمارے حضرت صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر گولڈا شریف کے شہزادے کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں، مہرآباد شریف کے شہزادے کسی کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم کے مرید دم کریں گے۔ اچھا پیر جن کے لیے کھڑا ہو جائے، حیا والا مرید تو ان کا احترام ہی کرے گا۔ ہر مرتبہ نبی کھڑا ہو، بڑا بغیرت امتی ہے جس کو پھر بھی حیا نہ ہے۔ اونچی آواز سے بولیں۔ اور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں خاندان اہل بیت کو اللہ نے ازلی طور پر پاک بنایا ہے۔
میں اس کو ذرا دوبارہ کہنا چاہتا ہوں اور خدا کے لیے سنیں، میں کسی پلید بندے کا نہ تصور کر رہا ہوں نہ کسی کا نام دے رہا ہوں، میں صرف سیدہ زہرا پاک کو سلام کر رہا ہوں۔ اور اگر سنیے، ازل سے جن کے لیے خدا طہارت لکھ دے، کوئی پلید ان کی چوکھٹ پہ کیوں آئے؟ کسی پلید کے مقدر میں ان کی گدائی کیوں آئے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جبرائیل و میکائیل ان پہ پہرا دے رہے ہیں، اور بھیجا کس نے؟ رب نے، جاؤ پہرا دو۔ اور یہ بہت ساری تفسیروں میں بھی ہے اور داتا صاحب نے کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے، چلو ادھر ادھر نہیں جاتے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ جناب جبرائیل کھڑے کھڑے نا پتہ نہیں موج میں آئے، کہنے لگے بخ بخ علی، واہ علی، واہ علی۔ مجبوری ہے مولویوں کی، ان بیچاروں کی بک بک جبرائیل تک پہنچ نہیں سکتی، نہیں تو فتویٰ لگانے میں دیر نہ کرتے۔ بے شک والی والی کہہ رہے ہو، نالے جبرائیل نو کڑا فرق پہندے ہو جی موزیاں نال۔ بے شک بے شک۔ اور مولا علی نے کے بارے میں جو لفظ کہے وہ لفظ سنیے، اللہ کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کہنے لگے واہ علی، تو بستر نبوت پہ سو رہا ہے اور رب فرشتوں میں تجھ پہ ناز فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اعلیٰ حضرت کی مطلع القمرین آج پڑھتے گیا، موضوع اس کا ہے جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم حضور کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اور اس پر اعلیٰ حضرت بڑے ناراض ہوئے ہیں۔ کن پر؟ فرمایا جو صدیق اکبر کی افضلیت بیان کرتے ہوئے علی کو گرانے کی کوشش کرو، حیا کرو، حیا کرو، صدیق اکبر کی افضلیت ضرور بیان کرو پر علی بھی علی ہیں۔ اور ان کے میں لفظ پڑھنے لگوں، وہ کہتے ہیں حضرت مولا کو، ان کے مالک کو مولا نے جو خصائص عطا فرمائے ہیں، خصائص وافرہ، وہ کسی صاحب کے حصے میں نہیں آئے۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو حضرت صاحب نے تو بے شک فرما دیا ہوگی تائی، پھر میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں حضرت مولا کو آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کے کتنے وصف چھینے ہوگے بھائی، کتنے وصف چھینے ہوگے؟ پاگل دا پترا کسے دے کولو پھول او لا سکدا ہے جدا ہاتھوں تو کر پڑا ہے، تو علی دے جوڑے نہیں پڑھ سکدا، پھولاں دا کتے پڑھ ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ پھر پڑھ رہا ہوں، جن کو سمجھ آئے وہ ضرور کہیں، کہتے ہیں حضرت مولا کو ان کے مولا نے۔ اچھا میں ان اعلیٰ حضرت دی اس عبارت دا ترجمہ اگر خود کر لوں تو سن ٹینشن دا شکار نہیں لینا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے مولا علی کو ان کے مولا اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں حضرت مولا کو ان کے مالک کو مولا نے وہ خصائص وافرہ عطا فرمائے ہیں جو کسی صاحب کے حصے میں نہیں آئے۔ اب اس کا مفہوم سمجھاؤں، مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مانا جناب صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، لیکن بالکل اندھے نہ ہو جانا، علی بھی علی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی کے فضائل کو گنا بھی نہیں جا سکتا، علی کے فضائل کو تولا بھی نہیں جا سکتا، علی کی عظمتوں کو محدود بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ کائنات میں جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے۔ اس بات پر ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے۔ بندہ ادھر ادھر ویکھے نہ بولے انہوں پھر مولا علی جانے تے نبی جانے، اونچی آواز میں بولو، جس کا مولا علی ہے
اس کا مولا علی ہے جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے. اب اگر اس طرح بھی ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو میں اور بات کر دیتا ہوں. ارے جس کا مولا علی ہے بس اسی کا مولا نبی ہے. بخاری صاحب جملہ دے مرید ہو کے اس طرح دا نعرہ ہے لاؤ تو آٹھ نوں چنگا تے میں سیال کوٹ لوایا. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بے شک بے شک اونچی آواز سے بولو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی مولا کا ترجمہ بتا دیا کریں. میں کہ جو نبی کے لیے کرو گے وہی علی کے لیے کرنا پڑے گا. کرو نہ مانا من کن تو مولا ہو. علی جو مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب کر شرط والا ترجمہ جزا میں بھی وہی کر. مان نبی مددگار علی مددگار نبی محبوب علی محبوب. اور حضرت امام احمد رضا نے اسی مطلع القمرین میں بہت سارے اوصاف گنے ہیں. میں کتاب لے کے آیا تھا وقت نہیں میں چشمہ بھی لایا تھا کہ آج صرف وہی پڑھ کے سناؤں گا سبحان اللہ تاکہ ہمارے گلے کوئی نہ پڑے جس نے پڑھنا ہے بریلی تک جائے. بے شک بے شک بے شک. آپ فرماتے ہیں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا اور مددگار بنایا ہے اس لیے امت مشکلات میں دیکھتی علی کو ہے. اگر آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے اور پیار سے بولو. اور میں یہ پڑھ کر کے حیران رہ گیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ولایت جہاں جہاں بھی ہے. بے شک سبحان اللہ. ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل ہی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ولایت جہاں جہاں بھی ہے ان سب کا پیر علی ہے. اور یہ انبیاء کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں. بعد میں کہیں جی نبی میں بھی ولایت ہوتی ہے. میں کوڑے اب میں پاگل ہوں. علی کی بات ہو رہی ہے تو نبوت کے بعد کی بات ہی ہو رہی ہے. ولایت جہاں جہاں بھی ہے. اچھا اس کا میں اب پینڈو سا ترجمہ سناؤں. خدا نبیوں کے بعد خدا کی طرف سے جن پر بھی کوئی کرم ہوا ہے نا واسطہ بیچ میں علی کا ہے. یہ ہے رضویت. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کو اپنے بستر پر بڑی عجیب بات کرتے ہیں جی وہ دنیا کی امانتیں ہیں مولا علی کو حضور دے ہے اور اللہ کی امانت حضور تھی تو حضور صدیق اکبر. میں کہا یار میں جخ نہ ماریا کرو اسی صدیق اکبر دی فضیلت دے قائل ہاں حضرت علی دی فضیلت کہن اے موت پیندی ہو کہ اپنا نیب بنا کے سوائے. بے شک تجھے کھلاؤں کچلا علی برداشت نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی نا خدا کی قسم جو بات میں نے کی ہے. اور بھائی پتہ ہے ہوتا کیا ہے حضور کا ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا میں جس کی امانت پہ یقین نہ رکھتا ہوں کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیتے. فرمایا مسئلہ امانت کا نہیں بھائیاں دی ذمہ داری بھائی چکتے ہوتے ہیں. وہ فضیلت والی بات چھپانے کی کوشش کریں گے. او دنیا کی جو تھی وہ ان کو دے ہے اور اللہ کی جو امانت تھی وہ حضور علیہ السلام. وہ بھائی صدیق کو بھی سلام علی کو بھی سلام. صدیق کو نبی نے یار بنا کے ساتھ رکھا علی کو بھائی بنا کے وہاں لٹا ہے. ایک اور گل بھی کراں جے میرا نبی کسی اور نو بستر تے سواندا ممکن ہے کسی نو تکلیف ہوندی. ویکھو جی اوکھا ٹائم سی یار اسماعیل نے ویر بچا لیا فرمایا نہیں علی اوکھے ٹائم لئی ہے ہی تو. اور بعد میں یہ جو کلپ کاٹنے والے چوہے کی نسل ہے نا کوئی غلط کلپ نہ کاٹے. حضور جس صحابی کو فرماتے حضور پر جان وار دیتا لیکن نبی نے علی چنا کیوں. فرمایا اس وقت کے تلوار والے میدان سواد ہی علی لینا ہے.
اور مولا علی بھی چادر تان کے سو گئے. باہر تو تلواریں لے کے کھڑے تھے, مولا علی سو گئے. کیوں؟ کہا نبی نے سلایا ہے, فرمایا ہے امانتیں دے کے آ جانا, میں سو رہا ہوں. علی صبح انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا واہ واہ یہ کیا ہوا؟ سوئے نبی تھے, اٹھے علی ہیں. انہوں نے کہا وہ محمد کدھر گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو چلے گئے. انہوں نے کہا جاتے تو ہمیں نظر نہ آتے. مولا علی کہا بدتمیزوں, نہ جاتے تو مجھے کیوں سلاتے؟ کہنے لسی باہر کھلوتے سن, سامنے نظر ہی کوئی نہیں ہے. مولا علی فرماتے تواڈے سامنے گزر کے گئے, جاتے تو نظر نہ آتے. اچھا اللہ ہی بڑا بے نیاز ہے. فرمایا محبوب جان لگیا نا, سورہ یاسین دیاں ابتدائی آیتاں پڑھ کے انہاں تے ٹھوکا مار کے مار مٹی. کوئی ستا بھی ہوئے تے اٹھ پوے, ستا بھی ہوئے تے اٹھ پوے, تاکہ میں دس دیاں اٹھیاں نو محمد نظر نہیں آندے, مقدراں والے نظر آج تک شور ہے ہوتے تو نظر نہ آتے. میں نے کہا ہوتے ہیں, نظر بے ایمانوں کو نہیں آتے, فقط غلاموں کو ادھر غار سور میں صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر. میں شاد کر کے کہہ رہا ہوں, صدیق پاک کو بھی سلام, مولا علی کو بھی سلام. اور آپ اس منظر کو ذرا دیکھیں, صدیق اکبر کھڑے ہوئے مصلی رسول پر. سبحان اللہ. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, کبھی صحابہ کی محبت میں ڈوب کر حضور کے گھر والوں کے لیے گھٹیا سوچ نہ رکھنا, اجڑ جاؤ گے. اور کبھی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے حضور کے وفاداروں کے بارے میں گھٹیا سوچنا, اجڑ جاؤ گے. یوں کیوں نہیں کہتے نبی پر سب کچھ لٹانے والوں کو بھی سلام, اور جسم محمد سے بن کے دنیا کو چمکانے والوں کو بھی سلام. کسی چکر میں نہیں پڑتے. مصلی پہ کھڑے ہوئے, مولا علی کا پہلا ارشاد گرامی, فرمایا ابو بکر رضی اللہ قدمک رسول اللہ, تجھے اللہ کے رسول نے کھڑا کیا ہے. فمن الذی یؤخرک, میں دیکھوں گا تجھے پیچھے کون ہٹا. جب میں پھر اس پر سادہ سی بات کہہ رہا ہوں, حضور مصلی دیں, مولا علی کہ میں دیکھتا ہوں پیچھے ہٹاتا ہوں. بس اتنا کہتا ہوں, امامت صدیق کا انکار کر کے نہ نبی کو ناراض کرو نہ علی کو ناراض کرو. اب دوسری بات سنیے, جس کو رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا اس کا وظیفہ تھا علی کے چہرے کو تکنا. پتہ نہیں میں آپ تک بات نہیں پہنچا سکا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. میں قاری نہیں, قاری صاحب کی بلا تھوڑے کھل معذرت, میں چھیڑ چھاڑ کاف نال کر بیٹھا. میں نہیں پتا بالتحقیق کہ پتہ نہیں کیوں ہوتا, جو بھی ہے میں وہی آ کے بالتحقیق. اچھا بالکل بالتحقیق. میں کہ اچھا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, وہ تو علی سے نظر نہ ہٹائے, یہ ارذل البشری ہوگا جس سے علی برداشت نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو لفظ ارذل نہیں سمجھ آیا. افضل البشر تو علی سے نظر نہ ہٹائے, اور وہ اخبث البشری ہوگا جس سے علی برداشت نہ ہو پائے. اب ان دونوں باتوں کو میں سمجھاؤں. مولا علی نے کہا میں صدیق اکبر کی امامت پہ پہرا دے کے کہہ رہا ہوں, جو علی والا ہوگا وہ صدیق کے خلاف بکواس نہیں کرے گا. صدیق اکبر نے علی کے چہرے پہ نظریں جما کے کہا کہ جو صدیق والا ہوگا وہ علی سے نظریں ہٹائے گا. آج کے اس عرس پاک کی آخری بات, اور یہ دو باتیں ہیں دونوں صدیق اکبر کی ہیں. پہلی بات, صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اپنے گھر والے اتنا پیارے نہیں لگتے سبحان اللہ جسنا رسول کی اہل بیت پیاری. میں رک اس لیے گیا ہوں, صدیق تو جھوٹ بولتے ہی نہیں, اور اگر قسم بھی اٹھائیں اللہ کی قسم
مجھے اپنے بچے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنا حضور کے گھر والے پیارے لگتے ہیں۔ اب دوسری بات میں نے کل بھی کہی تھی، آدمی بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار صدیق اکبر نے پہلے خلیفۃ الرسول نے بلا فصل خلیفہ نے امت کو میسج کیا دیا، ارکبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں، لحاظ کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اہل بیت کے بارے میں۔ چلے میں دوسرا ترجمہ کرتا ہوں، خیال کرنا سرکار کا سرکار کی اہل بیت کے بارے میں۔ میں قبلہ اگر پھیلاتا رہوں گا تو بات پھیلتی جائے گی، سیدھی بات بتا دوں، حسین پاک کے لیے بولنے سے پہلے کچھ سوچ لینا شہزادہ کن کا ہے؟ میں تھوڑا سا آگے بھی چلوں گا، حسن پاک کے لیے کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا شہزادہ کن کا ہے؟ میرا تو ایک اور بھی جی کر رہا ہے جملہ کہنے کو، ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچ لینا ان میں نظر کون آ رہا ہے؟ اور اب یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، میں نظریں جھکا کے کہنے لگا ہوں، صدیق پاک نے کہا کہ نبی کی اہل بیت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے حیا کرنا حضور کا، نبی پاک کا۔ اس کا مطلب یہ ہے زہرا پاک کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ شہزادی کس محمد کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس علم سے جہالت بہتر ہے جو ذات زہرا کو موضوع بحث بنائے۔ میں ہر جگہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی میں ابھی بھی کہہ کے آیا، خدا کے لیے درود والوں کو بحث کا موضوع نہ بناؤ۔ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں تنقید نہیں کی جا سکتی، جہاں تنقید کی جائے وہاں درود نہیں پڑھا جاتا۔ ارے جن کو ذات محمد کے ساتھ ملا کے درود پڑھنے کا حکم ہے، ظالم ان کے لیے کوئی بات ان کو مصطفیٰ سے جدا کر کے نہ کر، نبی کے ساتھ ملا کے۔ ہمارا دل دکھا ہوا ہے کس بات پر؟ سیدہ پاک کے بارے میں دکھا ہوا ہے، ایک دوسری نسل پیدا ہو گئی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بہت بکواسات کر رہے ہیں، حضور کی باقی صاحبزادیوں کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ ہمارا دل دکھتا ہے، کوئی اور بکواس کرے تو ان کے تو عقیدے میں بکواس تھی، لیکن کوئی بکواس کرنے والا سنی کہلائے، یہ لعنت تو اس دور میں ہم نے سنی ہے۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ جو بکواس کرے وہ سنی نہیں ہوتا، اور جو سنی کرے وہ سنی ہو وہ بکواس نہیں کرتا۔ میں تواڈے کولوں تواڈی زبان میں پوچھنا چاہنا تو جلدی سمجھ آئے گی، جڑا داتا صاحب دا ادب نہ کرے سنی ہے؟ نہیں، بولو سارے، جڑا غوث پاک دا ادب نہ کرے، خواجہ غریب نواز دا ادب نہ کرے، چلو میں اس کو ذرا تھلے آ جانا، میاں میر دا ادب نہ کرے، پیر مکی دا ادب نہ کرے، تاجدار گولڈا دا ادب نہ کرے۔ اے خدا دا واسطہ جے مولویاں دیاں جخاں نو چھڈو، جڑا مہر علی، جماعت علی، داتا علی، ہند الولی، غوث جلی دا ادب نہ کرے، جے او سنی نہیں، بس اس سے اگلی بات تو مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی، آپ سمجھ جاتے۔ اور جو پاک زہرا کا ادب نہ کرے، بے شمار لعنت۔ مولوی صاحب بیٹھتے لگے، نہیں جی نہیں ہم سے مناظرہ کر لو۔ میں کہ مناظرے دی گل نہیں، صرف 4 جمعے تقریر کر اور ان جمعہ دا عنوان یہ ہوئے میری اماں خطا کیتی، میری بہن خطا کیتی، میری تھی خطا کیتی، سارے مجمع عام وچ کہو تاکہ پتہ لگے نا مولوی صاحب دلیر نے، جے تو اپنی ماں تے بہن تے دھی واسطے لفظ استعمال نہیں کرتا تے ساڈیاں ماواں دیاں بہناں تے زہرا پاک دی گردے راہ کوئی گل نہیں، میں کسی دا نام نہیں لیا نہ میں نام لینا چاہنا۔ اے خدا دا واسطہ جی، اے ویکھو تواڈے کے ہاتھ بننے لگا، سوشل میڈیا تے تو پتہ ہی نہیں چلدا
کہ جڑا بکواس کرن دے دا کوئی اگا پیچھا بھی ہے کہ نہیں. تساں اس گل دا پکا پکا تہیہ کر لو حضور دے صحابہ وچوں کسے صحابی دی توہین بھی نہیں کرنی تے حضور دی شہزادیاں وچوں کسے شہزادی دے بارے بھی غلط لفظ بلکہ قیامت تک دی نسل رسول دا ادب کرنا ہے. اے عقیدہ رکھو باقی یہ مولویوں شولویوں دی لڑائی اے قبر ہے. میں اے قبر اس واسطے آکھی ہے کہ جدوں اے فون کھولو کسی نہ کسی دا وقت آج ہونے تے کل اسی قبر وچ پتہ لگ جانا ہے کہ زہرا دے دردی گدائی کام آتی ہے یا کسی بغیرت دی وکالت کام آتی ہے. اتھے میں گل اس واسطے کی تھی یہ جڑے بخاری صاحب کی بلانے سبحان اللہ انہاں دا تقوی طہارت علم خطابت درویشی فقیری اے میں سب کچھ نو مسیح تے بہ کے کہن دیا مننا لیکن انہاں سب تو بڑا وصف انہاں دا کی ہے حضور دی اولاد. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ آیت جب بھی پڑھتے تھے نا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل کیا کچھ لوگوں سے لوگ اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہے. حضرت امام باقر فوراً کہتے واللہ نحن الناس اللہ کی قسم وہ ہم ہیں رب نے ہمیں نبی کا بیٹا بنا دیا لوگ ہمیں برداشت ہی نہیں کرتے. یہ ان سید رب نے بنائے نے میں مشورہ دین لگا بھائی جی پھر مان نہیں لو ہمیں پھڈا پا کے جو ذلیل ہونا ہے نوکری کر کے عزت پا جاؤ. جڑا حضور دے بچیاں نو ایمان نال خوش ہو کے ویکھ لوے حضور انہوں بھی شفاعت دا لنگر دے دیں تے بہتر نوکری یہ پھڈا نہیں. اللہ کی بلا بخاری صاحب نو سلامت رکھے اللہ انہاں نو صحت دے نال لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں دے دوواں شہزادیاں دی خیر فرما دے انہاں دی شہزادیاں دی اور انہاں دی پوری فیملی دی اللہ وسیم صاحب کوئی اللہ حضرت صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب دے شہزادے نو صحت والی زندگی اللہ پاک جوید مسعود شاہ صاحب نو حسنین پاک دی خیرات زہرہ پاک دی خیرات مولا مرتضیٰ دی خیرات آمین نبی پاک علیہ السلام کی اپنی مسکراہٹ دی خیرات آمین او شہزادہ دے وے جدیاں خوشیاں قبلہ بخاری صاحب دے آمین آمین اللہ پاک انہاں دے برادر اصغر حضرت قبلہ کاری زوار حسین شاہ صاحب بخاری اللہ انہاں نو وصیت نال آمین انہاں دے گلشن دی خیر تساں ساریاں دی بھی خیر. میں ایتھے جدوں آنا کوئی تقریر دی نیت نال نہیں قبلہ بخاری صاحب نال جتنا ایک عقیدہ تہاڈی ہے میں تہاڈے نال مقابلہ تے نہیں کردا چلو کچھ نہ کچھ میری بھی ہے. پھڈا نہیں پانا چاہیے ویسے فستا بالکل خیرات دیتا آج مقابلہ بھی ہو سکتا لیکن نہیں میں قلبی طور تے جڑا تنہائی وچ حضرت دے پٹھ پیچھے بھی اس وقت جس شخصیت تو میں متاثر ہوں سبحان اللہ کہ اس دور دے اندر انہاں لوگاں دا وجود میں پتہ نہیں میرے ذہن وچ ہونے گل آئی ہے انہاں دے ابا جی ولی سن تاں ہی تے شمس الدین نہ رکھے کردار دے بھی شمس نے باہروں سونے نے تاں اون اندروں سونے نے یہی تے وجہ ہے انہاں تو ڈر لگدا ہے انہاں دا کڑا پتہ ہے نوکری کرنا رہنو ایک سنان نظر ہی نہ ہوئے اس واسطے کہ جس بندے نو تمہ لالچ ہوئے وہ پھر کہتا ہے ہاں کتوں آئے ہو کس طرح آئے ہو جنہوں تمہ لالچ کوئی نہ جاؤ پرا. ایک بات سامنے بیٹھے میں کئی باری کہہ میں کہ بخاری صاحب کو ڈر ہی بڑا لگتا ہے اور اے نشانی ہوتی ہے کہ تہاڈا ساڈا پیار ہے اللہ رسول دی رضا دے. اے چھوٹے چھوٹے مولوی بیچارے جڑے بخاری صاحب دیاں جتیاں جوڑدے نے میرے ورگے انہاں دے گھر بھی ہون پلاٹ بھی ہون سب تو پہلے لاہور آن والا بندہ مرید بھی ہون تقریراں دی کمی بھی نہ ہوئے اج کرایہ دے مکان وچ ہوئے تے خواہش کی ہے یا اللہ چٹے کپڑے دیتے نہیں دنیا تو جان لگیاں داغ نہ ہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سید پیر شمس الدین بخاری پیر سید شمس الدین بخاری. بعض لوگ ہوندے نے پریشان ہوندے نے حضرت پریشان بھی نہیں
کہنے الحمدللہ بے شک اللہ پاک نے کدے کسی شے دی کمی نہیں آن دی رب سبحان اللہ آمین۔ تے میں سفر دے اندر بھی ویکھیا ہے فرضاں دی پابندی کوئی سفر کر لوے تے متقی ہے سبحان اللہ تے جنہاں دیاں نفلاں تے وظیفے بھی اللہ دے فضل نال قضا سبحان اللہ اور یہ پہلا پیر میں ویکھیا پہلا پیر میں سبحان اللہ اتنے عرس کوئی بندہ اپنے پیران دے نہیں اٹھاتا سبحان اللہ سبحان اللہ جتنا کہ بولا بخاری صاحب سبحان اللہ یہ بالکل فرض نماز دی طرح اس تے پڑھتے رہے پاویں طبیعت جس طرح دی مرضی ہوئے تے میں سوچن لگا سا جڑا اپنے پیران نال مرشد انج دا پیار کرے تے پھر او دے مرید اس شخصیت نال کیوں نہ پیار بے کرے شک سبحان اللہ سبحان اللہ 70 سال دی عمر مبارک ہے چھوٹے چھوٹے شہزادیاں دے بھی ہاتھ چومنا بخاری صاحب صرف عزت کراندے نہیں عزت کردے بھی ہے بے شک بے شک اللہ پاک نے بڑی عزت بڑی عظمت بے شک مسلک دی غیرت بے شک بے شک اے جڑا علاقہ ہے تہاڈا سارا تسی سارے بیعت دے بعد جو ہے نا ویکھیا تے بخاری صاحب نو پہلے جے بے شک اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے انہاں دی دعاواں دا سایہ ساڈے سراں تے سلامت رکھے میں شمس العلماء پیر طریقت رہبر شریعت پیکر علم و عمل سبحان اللہ وارث فیضان مہر علی و قاسم سبحان فیضان اللہ امام علی سبحان اللہ حضرت قبلہ پیر سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ دے واسطے پانچ تک پاک دا واسطہ پاک رب دی بارگاہ دعا کرنا اللہ پاک انہاں نو اساں سارے دے سر تے سلامت آمین آمین تساں اساں جتنے لوگ ہیں اللہ پاک انہاں دی صحبت پاک دا صدقہ انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھن دا صدقہ جیڑا کرم اللہ آل محمد دی چھاں وچ بیان والے نو عطا فرماتا وہ سارا اللہ سانو بھی عطا فرماتا آمین آمین بہت شکریہ میں نے پورا پتہ سی میں لیٹ ہوتا جاؤں گا تے حضرت صاحب نے ختم کوئی نہیں کرنا میں ڈرائیور بھی ادھارا منگے آیا سی میرا ڈرائیور بیمار ہے اور میں آگا پتر کھچ انہیں 160 تے دبی ہے آج 70 تے بھی جان لے جانے یار ہی رستے جس میں دھوند شوند آتی سی میں کہنا سا ناد علی مدر رجائے ناد علی مدر رجائے منیر آگے جی نہیں بس منیر ہے تھے وآخر دعوانا